अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। हाज़रीन, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, असल में ये वीडियो हमारे एक दोस्त ने मुझे पर्सनल में भेजा और बड़ी ही तड़प के साथ, बड़े ही जज्बाती अंदाज में मुझे मैसेज किया कि ये वीडियो हमारे बड़े बड़े उलमाओं तक पहुँचाइए और कहिए कि वो इसका जवाब दें, क्योंकि ये वीडियो ने उनके जज्बात को मजरूह किया। और इतने पर ही उस दोस्त ने रुका नहीं, इतने पर ही इक्तिफा नहीं किया, बल्कि ये तक कह दिया कि अगर उल्मा जवाब ना दे सके तो आप जवाब दे दीजिए। तो मेरे भाई, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि अहले हदीस उल्मा इस लायक हैं कि वो हर बात का जवाब दे सकते हैं। तो आप ये बदगुमानी ना रखें कि अहले हदीस उल्मा जवाब नहीं दे सकते, बल्कि जवाब दे सकते हैं और मेरे से अच्छा जवाब दे सकते हैं। अब आपने जो मुतालबा किया कि आप जवाब दे दीजिए, तो गोया कि मेरा इस पर थोड़ा मुताल्ला है, तो मैंने समझा क्यों ना मैं ही इसका जवाब दे दूं। हाँ, हमारे उलमा तो दे भी सकते हैं और देंगे भी इंशाल्लाह, लेकिन ये नाचीज़ आपका ये मुतालबा पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आए। अब ये वीडियो क्या है, आइए देखिए। हर जगह ये सवाल होते हैं कि क्या वहां भी देवबंदी के पीछे नमाज हो सकती है। सबके पास ये मसाइल आते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं। जमात का सवाब चला जाएगा, सुन्नी मस्जिद नहीं है, जुम्मा कैसे पढ़े। मोहतरम हजरात, बिलफर्ज अगर आपको सुन्नी इमाम कहीं मिले ही ना, तो ना आपके ऊपर जमात वाजिब है, ना जुम्मा वाजिब है, ना ईद वाजिब है। खास ले कुछ लोग कई लोग मैसेज करते हैं सऊदी से, कुवैत से कि हजरत यहाँ सुन्नी मस्जिदें नहीं मिलती, हम जुमा कैसे पढ़े, ईद कैसे पढ़े। तो हमारा सिंपल सा जवाब, इमाम सुन्नी नहीं तो ना जमात वाजिब, ना जुम्मा वाजिब, ना ईद वाजिब। जो चीज तुम पर वाजिब ही नहीं है उसके पीछे तुम लड़ते क्यों जाते हो। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है, मैंने ये जो जुमला कहा वो समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह ताला माफ करे मेरी गलती हुई हो तो। हम इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ हाजरीन, ये मसला पूछा गया और इस मसले को सुनकर शायद हमारे वो दोस्त बेचैन हो गए कि भाई ये क्या बात हुई और इसका क्या जवाब है। तो मेरे भाई, इस में कोई दलील वाली बात नहीं थी, बल्कि एक बेतुकी बात और मुगालते वाली बात थी। और ये बेतुकी और मुगालता था, इसमें कोई दलील नहीं थी। इस बात की दलील ही खुद इस आदमी ने अपनी जबान से कह दिया। क्या कह दिया? कि अल्लाह माफ करे अगर मुझसे गलती हुई हो तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें ये शख्स एहसान कादरी खुद यकीन नहीं कर रहा, बल्कि उसे शक है कि उसने जो फतवा दिया है वो सही है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शक को छोड़ो और यकीन को पकड़ो। तो इस फतवे को पकड़ना गोया शक को पकड़ना है, क्योंकि इससे तौबा खुद एहसान कादरी ने कर लिया। अब वहां बैठे जो अनपढ़ अवाम नारे लगा रही थी, उनकी इस जज्बाती बात पर देखिए क्या होता है कि जज्बाती जुमले वो अदा करते हैं जो अवाम को उल्लू बनाते हैं, और इससे जाहिल अवाम मरऊब होती है। जाहिल लोग काहे से मरऊब होते हैं? जज्बाती जुमलों से। और बरेलवी उल्मा अच्छी तरह जानते हैं, क्या जानते हैं? कि हमारी अवाम अनपढ़ है, तो इनसे जितने जज्बाती बात करेंगे ना, उतना ही हमारे साथ रहेंगे। अगर इल्मी बात करेंगे तो अहले हदीस बन जाएंगे। तो अब इसने एक जज्बाती नारा दिया, इमाम सुन्नी नहीं तो ना जमात फर्ज, ना जुमा फर्ज, ना ईद फर्ज। अब इस पर दलील पूछी जाए कि अहले हदीस सुन्नी नहीं है, अहले हदीस सुन्नी नहीं है, इस बात की क्या दलील है? तो इसका उनको एहसास था कि इस पर कोई दलील नहीं, इसलिए उन्होंने खुद माफी तलब कर ली, तौबा कर ली कि अल्लाह मुझे माफ करेगा मुझसे गलती हो जाए। तो ये उनका फतवा खुद उन्होंने रद्द कर दिया। तो किसी बरेलवी के लिए हुज्जत नहीं जो नारे लगा रहे थे। और नारे लगाने वाले अनपढ़ लोगों को ये बात समझ लेना चाहिए कि अहले सुन्नत के इमाम फरमाते हैं कि जो शख्स उल्मा की गलती पर अपना मजहब बनाता है वो जिंदीक होके मरता है, जिंदीक होकर। तो अब ये इनकी गलती थी, ये फतवा गलत था जिसका उन्होंने खुद इकरार कर लिया, अल्लाह माफ करे, वो फतवा रद्द हो गया। अब उसको जो बरेलवी मजहब बनाएगा तो वो अपना अंजाम सोच ले। ये तजुर्बा है उल्मा का, अहले सुन्नत उल्मा यानी अहले हदीस उल्मा का, कि वो जिंदीक होके मरता है। अब ना यकीन है तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे जिंदीक होते हैं।
یہ جو کہتے ہیں اعلی حضرت، اعلی حضرت کہتے ہیں نا، کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ اعلی حضرت سے ان کی کیا مراد ہے؟ نہیں نا؟ تو آئیے دیکھیے، یہ ہے احمد رضا خان بریلوی کو ماننے والے حیات احمد رضا بریلوی، پیج نمبر 152 پر ڈاکٹر محمد مسعود احمد بریلوی کیا لکھتے ہیں؟ کیا لکھتے ہیں؟ آئیے پڑھیے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اعلی حضرت بریلوی کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا، اور اعلی حضرت قدس سرا کی زبان مبارک اور قلم شریف نقطہ برابر خطا کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناممکن بنا دیا۔ یہ جملہ کسی نبی کی شان میں بولا جا سکتا ہے کہ نبی معصوم الخطا ہے، نبی کے بعد کوئی معصوم الخطا نہیں۔ اب اس نے اعلی حضرت کو معصوم الخطا بنا دیا، اور بریلوی معصوم الخطا مانتے ہیں اعلی حضرت کو، اس لیے اعلی حضرت بولتے ہیں۔ تو گویا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، ختم نبوت کا انکار کیا، یہ ختم نبوت کا دعویٰ ہے کہ ایک اور نبی پیدا ہو گیا اعلی حضرت، تو اب جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر، جیسے قادیانی کافر ختم نبوت کا، تو زندیق ہو کے مرتے ہیں۔ یہ اس کی مثال دے رہا تھا، میں جو بات بتا رہا ہوں یہ مثال دے رہا تھا، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایسے زندیق ہو کے مرتے ہیں۔ آئیے اور ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ احسان قادری نے جو یہ بات کہی ہے، میں نے یہ جو جملہ کہا، امام سنی نہیں تو نہ جماعت فرض، نہ جمعہ فرض، نہ عید فرض، ہے نا؟ تو سنی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اہل سنت کی وہاں سنی سے مراد اہل حدیث ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ جن کے نام کی 11ویں کھاتے ہیں، وہ خود اہل حدیث تھے۔ وہ خود کہتے ہیں اپنی کتاب بنیاد الطالبین باب بدعت و بدعتی میں کہ اہل سنت صرف اہل حدیث ہے۔ تو احسان قادری کا جو یہ فتویٰ تھا وہ عبد القادر جیلانی کے مطابق تھا کہ امام اگر سنی نہیں یعنی اہل حدیث نہیں تو نہ جماعت فرض، نہ عیدین فرض، نہ جمعہ فرض۔ تو سب سے پہلے بریلوی یہ کام کریں کہ بریلوی اماموں کے پیچھے، عالموں کے پیچھے جمعہ، جماعت، عیدین پڑھنا بند کریں۔ اب احسان قادری، یہ تو اہل سنت کی وہاں سنیت کا مفہوم میں نے بنایا تھا، لیکن احسان قادری کے وہاں جو سنی کا مفہوم ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد قادیانیت ہے، اس سے مراد شیعیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ابھی آپ کا عقیدہ بتایا ہوں کہ بریلویوں کا عقیدہ بتایا ہوں کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اعلی حضرت معصوم الخطا ہے، اور جو یہ ختم نبوت کا دعویٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معصوم الخطا ایک اور نبی بتا دیا۔ اب جو معصوم الخطا کسی غیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو مانے، اس نے ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، اور ختم نبوت کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ مرتد ہے، کافر ہے، قادیانی ہے، قادیانی ہے۔ اور گویا کہ اس نے بریلویوں کو سنی بولا، تو اس کا مطلب سنی سے احسان قادری کے جملے کے مطابق یہ معنی ہوتا ہے کہ قادیانی یا شیعہ۔ اور اہل سنت کے مطابق کہ سنی امام نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہ جمعہ فرض ہے، نہ عید فرض ہے، نہ جماعت فرض ہے، تو اس سے مراد ہوتا ہے اہل حدیث۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ میں نے یہ جو جملہ کہا وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے میری غلطی ہوئی ہو تو۔ ہم ان کے پیچھے صرف اور صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ انہوں نے ہمارے آقا کو اپنے جیسا بشر بتایا، یہ ہے نا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو غیب نہیں دیا، اللہ نے نبی کو طاقت نہیں دی، نبی ہمارے جیسے بشر ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو، جیسے گاؤں کے چودھری کے کرتے ہو۔ اسماعیل دہلوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہابیوں کا امام، اس نے تقویت الایمان میں لکھا کہ اللہ کے نزدیک کسی نیک بندہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی چہیتا بندہ ہو یا کتنا ہی عظیم فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نزدیک چپل سینے والے کی قدر بھی اس کی نہیں، چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب نبی کو نعوذ باللہ۔ حضرات آپ نے دیکھا کہ احسان قادری نے جو بات کہی ہے اس میں کیا کہا ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بشر، اپنے جیسا، اپنی برابر کا بشر، اور اپنے بڑا بھائی ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء، اولیاء، فرشتے، یہ سب چمار سے بدتر، یہ جملے ادا کیے ہیں احسان قادری نے۔ اب آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب ہم تقویت الایمان دیکھتے ہیں کہ کیا تقویت الایمان میں یہ عبارت موجود ہے؟
جو الفاظ اور جملے احسان قادری ادا کیے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ مان لینا کہ احسان قادری جھوٹے کذاب ہیں۔ آئیے دیکھیے، یہ تقویت الایمان کا پیج نمبر 30 ہے، تقویت الایمان پیج نمبر 30۔ یہاں کیا لکھتے ہیں؟ اسماعیل شہید، بڑے بڑے کا حق لے کر ذلیل سے ذلیل کو دے دیا، جیسے بادشاہ کا تاج ایک چمار کے سر پر رکھ دیجئے۔ یہ مثال دے رہے ہیں وہ، ہاں، اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی؟ اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، وہ اللہ کے شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ دیکھیے یہاں پر وہ کیا بات بتا رہے ہیں، اور احسان قادری کیا جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک، نعوذ باللہ، یہاں پر یہ جملہ ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی جو شان ہے اس کے مقابلے میں مخلوق کی شان بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں مانتا کہ نبی، اولیاء، صحابہ کی یہ شان چمار سے بدتر، نعوذ باللہ، یا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بات ہے ہی نہیں۔ جو احسان قادری نے جھوٹ، فریب، دجل سے کام لیا، جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے۔ بلکہ یہاں پر انہوں نے جو کہا ہے کہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ مطلقاً عام بات ہے، مطلقاً عام ہے، عام، اور اس عام سے خاص احسان قادری نے اپنی عقل سے نکالا ہے، نہ کہ اسماعیل شہید نے۔ اسماعیل شہید نے کہیں یہاں نہیں کہا ہے کہ اس عام مخلوق میں انبیاء، اولیاء، صحابہ، فرشتے ہیں۔ اب کوئی بھی ان پڑھ بریلوی احسان قادری جیسا جو ان پڑھ ہے، جس کو یہ نہیں معلوم کہ عام سے خاص اپنی عقل سے کرنا یہ گمراہوں کا کام ہے۔ احسان قادری گمراہ ہے جس نے اس قول کی تفسیر اپنی عقل سے کی، اور ان کو یہ بولتا ہے اگر عام میں کیا وہ نہیں آتے، فرشتے، انبیاء، اولیاء نہیں آتے؟ تو یاد رکھیں کہ عام میں خاص نہیں نکالا جاتا اپنی عقل سے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی اصول کو اسماعیل شہید نے اپنی کتاب کے دوسرے پیج پہ بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، یہ پیج نمبر ہے 92۔ 92 پہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ لیکن جب یہ کہ اللہ کو ہم نے پیغمبر کے پاس سفارشی ٹھہرایا تو گویا اصل مختار پیغمبر کو سمجھا اور اللہ کو سفارشی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، سب انبیاء، اولیاء اس کے سامنے ایک ذرہ ناچیز سے کمتر ہے۔ دیکھا آپ نے، جب مطلقاً بات کہی تھی، جب چمار لفظ استعمال کیا، لیکن جب انبیاء اور اولیاء کا ذکر کیا تو چمار لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ اصول ہے اہل سنت کا، قرآن و سنت، حدیث کا، اور اگر عام سے خاص نکالنا اپنی عقل سے، یہ اصول ہے گمراہ مقلدوں کا، رافضی، خارجی، شیعہ، قادیانیوں کا، جس پر احسان قادری نے عمل کیا۔ اسماعیل شہید اس گستاخی سے بری ہے، ان پر یہ الزام ہے، یہ تہمت ہے۔ اب عام سے خاص کیا ہے خود احسان قادری نے، تو گویا سب سے بڑا گستاخ احسان قادری ہے، جس نے انبیاء، اولیاء، صحابہ، فرشتوں کا نام لے کر نعوذ باللہ چمار کہہ دیا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ۔ اور یہ کام کوئی یہودی کر سکتا ہے۔ میں اس پر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصول بریلویوں کی کتاب میں بھی لکھا ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس نے کہا تھا کہ انبیاء کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے، اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا۔ آئیے کیا کہتے ہیں اس پیج نمبر 89 پر شاہ اسماعیل شہید۔ پہلے تو مشکات کی ایک روایت لاتے ہیں کہ فرمایا اپنے رب کی تعظیم کرو اور اپنے بھائی کی عزت کرو۔ اب اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ اس حدیث سے معلوم ہوا اولیاء، انبیاء، امام، زادہ، پیر و مرشد، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں۔ تو اس میں کسی کا شک نہیں، یہ سب انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے۔ اگر انبیاء، اولیاء، شہید کو ہم انسان نہ مانے تو یہ گستاخی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوقات میں سب سے افضل یہی انسان مخلوق ہے، اور ان سے کم درجہ فرشتوں کا ہے جو نور سے پیدا ہوئے، انسان جو پیدا ہو مٹی سے۔ تو انبیاء، اولیاء، ان کو انسان بولنا، انسان ماننا، گویا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، کتاب و سنت کا عقیدہ، ان کی شان بیان کرنا ہے۔ لیکن انہیں نور سے پیدا کر دینا، مٹی کا انکار کر دینا، انسانی نسل کا انکار کر دینا، یہ ان کی عزت میں کمی کرنا ہے، گستاخی ہے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟
درائے جز بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی ہے، وہ بڑے بھائی ہوئے، ہم کو ان کی فرمانبرداری کا حکم ہے اور ہم ان کے چھوٹے ہیں، ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے نہ کہ اللہ کی طرح۔ یہاں پر یہ بات کلیئر کر دی انہوں نے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو انبیاء اولیاء سب ہم بھائی تو ہے ہی ایک چیز، لیکن کیا وہ ہمارے جیسے ہیں؟ تو اس بات کا انہوں نے کیا کہا کہ ان کی بڑائی، ان کو بڑائی دی ہے، ان کو بڑا درجہ دیا ہے، انبیاء اولیاء صحابہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ انسان ہونے کے باوجود عام انسانوں سے بڑا درجہ ان کا ہے۔ تو دیکھا آپ نے احسان قادری نے جھوٹ، مغالطہ، دھوکہ دے کر اسماعیل شہید پہ کیسے جھوٹ بولا۔ اچھا بات رہ گئی تھی کہ عام اللہ کے مقابلے میں، جیسے کہ اللہ کے مقابلے میں تمام مخلوق کا کیا درجہ ہے، یہ بات چل رہی تھی، لیکن احسان قادری نے کیا جھوٹ بولا کہ اللہ کے نزدیک نعوذ باللہ، اتنا بڑا سفید جھوٹ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ عام عبارت تھی کہ تمام مخلوق میں خاص شمار کیا جا سکتا ہے کیا، کہ جب کسی عام کا ذکر کیا جائے تو عام میں خاص کو بھی لے لو اپنی عقل سے، یہ گمراہوں کا کام ہے، یہ اہل سنت کا اصول نہیں ہے۔ اگر جو بریلوی اہل سنت اپنے آپ کو مانتے ہیں تو آئے دیکھیں بریلویوں کے مناظرہ جنگ میں پیج نمبر 168 169 دوسرا نسخہ ہے 172 پر کیا لکھا ہے۔ بریلویوں کو ایک اصول لکھا ہے، ایک ہے عمومی طور پر مخلوق کو ذلیل کہنا، جیسے عمومی طور پر چمار کہا مطلقاً عمومی طور پر، اور خاص طور پر کسی شخصیت کا نام لے کے، یعنی کسی کا نام نبی صحابی کا نام لے کے کہے ذلیل کہنا۔ تو عموم اور تخصیص کے اندر فرق واضح ہے، یعنی عام لینے سے خاص لازم نہیں آتا جب تک وہ خاص کر کے نہ بولے، اور اسماعیل شہید نے کہیں پر بھی خاص کر کے نہیں بولا کہ نبی، صحابہ، اولیاء اور فرشتے چمارے نعوذ باللہ، یہ بات احسان قادری نے کہا ہے۔ احسان قادری گستاخ رسول ہے، تو بریلویوں کو چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کو امام بنانا، اس کے بیانات سننا بند کرے، اس سے کلمہ پڑھوائے، اس سے توبہ کروائے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کسی بریلوی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور خاص کر کے بولنا، تو جب میں نے ایک عبارت دکھایا اسماعیل شہید کی کہ انہوں نے خاص کیا تو ناچیز ذرہ کہا، چمار لفظ استعمال نہیں کیا، تو گویا اہل علم بریلویوں سے زیادہ علم والے اسماعیل شہید تھے، احسان قادری سے زیادہ علم والے اسماعیل شہید تھے۔ اب جو احسان قادری نے عام عبارت سے خاص کر لیا، یعنی عام عبارت میں بول دیا کیا اس میں نبی نہیں آتے، کیا اس میں مخلوقات میں فرشتے نہیں آتے، کیا اس میں انبیاء نہیں آتے، اولیاء نہیں آتے، صحابی نہیں آتے، ہے نا، کر لیا، یہ اس کو اصول ہے، ہمارا نہیں، کیونکہ بریلویوں کا بھی اصول ہے کہ عام میں خاص نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو آئیے ہم بھی دیتے ہیں عام عبارت بریلویوں کے گھر سے، اور بولتے ہیں احسان قادری کو کہ بھائی آپ لگائیں کفر کا فتویٰ اپنے احمد رضا خان پر۔ دیکھیے بریلویوں کے احمد رضا خان نے آیت کا ترجمہ کیا کیا ہے، سورہ انبیاء 98، بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں بھی مطلقاً بات ہے، جو کچھ یعنی جن کی بھی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے سب جہنم میں جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے، جہنم کا ایندھن ہے، عام ہے نا۔ اب یہ بات آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور مریم علیہ السلام کی عیسائی پوجا کرتے ہیں، عام سے اگر خاص شمار کیا جاتا ہے، عام سے اگر خاص، جیسے احسان قادری نے تمام مخلوق میں انبیاء، صحابہ، اولیاء، فرشتوں کو شمار کر لیا ہے، تو اسے چاہیے کہ احمد رضا خان کے اس ترجمے پر وہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو بھی شمار کرے، اور احمد رضا خان کو گستاخ رسول کہے، وہ انبیاء کا گستاخ کہے، اور کہے کہ ایسے امام کے پیچھے، ایسے امام کو ماننا نہیں چاہیے، نہ اس کے پیچھے نماز فرض ہے، نہ اس کے پیچھے عیدین فرض ہے، نہ اس کے پیچھے جمعہ فرض ہے، اور نہ کسی بریلویت کو ماننے والے امام کے پیچھے۔ اچھا یہی نہیں، آئیے اور دکھاتے ہیں ہم آپ کو دوسرا اصول دیکھیں۔ یہاں پر بھی ایک عبارت احمد رضا خان کی ہے کہ احمد رضا خان کیا لکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا جن جن کو پوجتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ملفوظات والیوم 1 پیج نمبر 79، فرید بک ڈیپو اسٹال لاہور، یعنی اللہ کے سوا جن جن کو پوجا جاتا ہے، مطلقاً بات ہے، عام بات ہے، بریلویوں کو اصول تھا کہ عام میں خاص نہیں آتا، لیکن احسان قادری نے کر دیا، تمام مخلوق میں نعوذ باللہ نبی، صحابہ، اولیاء، فرشتوں کو شمار کر لیا، تو اب یہاں پر بھی عام بات ہے کہ اللہ کے سوا جن جن کو پوجتے ہیں، یہ احمد رضا خان لکھ رہے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی پوجا کی جاتی ہے،
की जाती है कि नहीं? तो एहसान कादरी को चाहिए कि वो अहमद रजा खान पे गुस्ताख रसूल का फतवा लगाए और कहे कि इनके पीछे नमाज नहीं, इनका मजहब काबिल कबूल नहीं, ना फर्ज पढ़ना है, ना ईदैन पढ़ना है, ना जुमा पढ़ना है। अच्छा, ये तो था इल्मी मियार। आपको पता चला एहसान कादरी का क्या इल्मी मियार था और इस्माइल शहीद का क्या इल्मी मियार था। वो जानते थे कि आम में खास नहीं आता, इसलिए आम के साथ चमार लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन जब अंबिया औलिया का जिक्र किया, फरिश्तों का जिक्र, शहीद का जिक्र कभी किया तो उसमें चमार लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, वहां पर लफ्ज इस्तेमाल किया नाचीज। ये उसूल ऐसा इस्माइल शहीद को पता था, इतने इल्म वाले थे, लेकिन अगर किसी को पता नहीं तो आज के जाहिल बरेलवी, अनपढ़ बरेलवियों के, उनके उलमाओं को पता नहीं। अच्छा, अब इन्होंने आम से इबारत, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में तमाम मखलूक के चमार से बदतर है, ये गुस्ताखी है? नहीं, ये गुस्ताखी नहीं है, बल्कि इस्माइल शहीद ने तो मखलूकात का दर्जा ही बड़ा बताया। क्यों? आप देखें कि अल्लाह के मुकाबले में तमाम मखलूक को चमार से बदतर कहा है। ये कोई गाली नहीं है, ये कोई गुस्ताखी नहीं है, बल्कि चमार इंसानों की एक गरीब जात का नाम है। गरीब जात जो चमड़ा सीती है, कपड़ा चमड़ा सीती है, इसमें किसी तरह की कोई गुस्ताखी नहीं है। हाँ, गुस्ताखी तब होगी जब आदमी अपने आप को ब्राह्मण मान ले और चमार को निचले दर्जे का मान ले, क्योंकि ये तो हिंदुओं के वहां है कि ये नीचीली जात है, ये पैर से पैदा हुए, हम छाती से पैदा हुए, हम शूद्र हैं, हम क्षत्रिय हैं, ये शूद्र हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं। तो गोया मैंने जैसे कहा कि ये यहूदी है, और एहसान कादरी में भी वही सिफतें पाई जाती है जो ब्राह्मणों में पाई जाती है कि वो चमार को निचली जात समझ रहे हैं, जबकि ये अशरफुल मखलूकात इंसान की एक जात का नाम है। फिर भी ऐसा इस्माइल शहीद ने इज्जत वाले लफ्ज इस्तेमाल किया है। लेकिन बरेलवी आलिम क्या इस्तेमाल करता है पता है? आइए बरेलवी आलिम के लफ्ज हम आपको दिखाते हैं, आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो सारी मखलूक को ऊंट की मेंगनी जैसा हीच ना समझ ले। तमाम मखलूक, हाँ, उन्होंने भी तमाम मखलूक को चमार कहा है अल्लाह के मुकाबले में। इन्होंने भी कहा है कि ईमान आदमी का तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो तमाम मखलूक को ऊंट की मेंगनी जैसा, ऊंट की मेंगनी मतलब संडास जैसा नीच ना समझ ले। अब एहसान कादरी ने वहां तमाम मखलूक में अंबिया, औलिया, सहाबा, फरिश्तों को शुमार करके इस्माइल शहीद पर गुस्ताखी का फतवा लगा दिया। तो यहाँ पर बरेलवी आलिम निजामुद्दीन औलिया पर गुस्ताखी का फतवा लगाए। फवाइद उल फवाद वॉल्यूम 3 पेज नंबर 251, और कहे कि बरेलवी गुस्ताख रसूल हैं, इनके पीछे नमाज नहीं जमात के साथ, इनके पीछे जुमा नहीं, इनके पीछे ईदैन नहीं। तो मालूम होगा कि एहसान कादरी जो है ये एक अनपढ़ जाहिल मुतलक शख्स है, बल्कि कन्फर्म शिया है जो बरेलवी बन के, एक यहूदी है जो बरेलवी बन के बहाने बहाने से नबी, साहबा, औलिया, फरिश्तों की गुस्ताखी करता है। नाऊजुबिल्लाह, नाऊजुबिल्लाह, नाऊजुबिल्लाह। आइए इनकी जहालत का एक और नमूना देखते हैं कि आपको पता चले कि ये कितने बड़े गुस्ताख हैं। बल्कि यूं कहिए कि बरेलवी से बड़ा गुस्ताख रसूल दुनिया में कोई नहीं होगा। चमार से भी ज्यादा में एक नेकी का 1 लाख तो 27 लाख का सवाब मिस हो जाता है। अरे मोहतरम, नबी की अजमत की वजह से हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, सही है कि नहीं? सिर्फ नबी की मोहब्बत में इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अरे वो लाख सवाब भी नबी ही के सदक़े में मिला है। नबी ने फरमाया तभी जमात का सवाब ज्यादा है। अरे जिस नबी की अजमत के सदक़े में तुम उस सवाब को छोड़ते हो, अल्लाह 27 लाख नहीं चाहे तो 27 करोड़ अता फरमा देगा। सुना आपने? एहसान कादरी ने इस वीडियो में बरेलवियों के 2 अकीदे खुद ही बातिल कर दिया। लेकिन क्या है कि अनपढ़ अवाम है, अनपढ़ लोगों को उल्लू बनाया जा सकता है, अहले हदीस को नहीं। आपने सुना था इससे पहले कि वहाबी के पीछे हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि वो अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने गैब दिया, इसका इनकार करते हैं। अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने गैब दिया, इसका इनकार करते हैं, इसलिए नमाज नहीं पढ़ते। एक जुमला उन्होंने उस तरफ कहा था, और अभी क्या कहते हैं कि अल्लाह के नबी के सदके में, क्योंकि अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि एक नमाज बाजमात पढ़ने का 27 दर्जे सवाब है ना। देखिए यहाँ पर इन्होंने 2 अकीदों से तौबा की है। हम जो कहते हैं कि जो कहे कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है वो मुशरिक है, दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि इल्म गैब अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है। किसी मखलूक को देना गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन के बराबर उसको ठहरा देना है।
تو یہاں پر احسان قادری نے اس ویڈیو میں علم غیب کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب دیا ہے. اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، کیونکہ قرآن حدیث ہی خود غیب تھا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. اس کا کوئی اہل حدیث انکار نہیں کرتا، اسے امور غیب کہتے ہیں. تو احسان قادری نے علم غیب کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو گویا توبہ کر لیا، مان لیا کہ یہ کفریہ و شرکیہ عقیدہ ہے. اور دوسرا کہا کہ نبی کے صدقے میں، کیونکہ نبی نے، اب یہ اپنے قول کی تفسیر خود کر رہے ہیں. میں نے کیا کہا تھا کہ کسی کے قول کی تفسیر اپنی عقل سے کرنا گمراہی ہے، تو ہم اس کے قول کی تفسیر اپنی عقل سے نہیں کر رہے ہیں. جو بات احسان قادری نے کہی کہ نبی کے صدقے میں، اور آگے تفسیر کیا کرتے ہیں کہ نبی نے حکم دیا ہم ان کی محبت میں. ہاں، تو یہ ہے وسیلہ. اب کون سا وسیلہ جائز اور کون سا ناجائز ہے، اس کی وضاحت خود احسان قادری نے کر دی کہ وہ وسیلہ کہ اگر انسان یہ لفظ کہے کہ میں نبی کے صدقے میں مانگتا ہوں، لیکن اس سے مراد اس کی یہ ہو کہ میں نبی سے محبت، ان کی اطاعت میں کرتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ان پہ عمل کرتا ہوں، ان کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، صدقے سے مراد یہ چیز ہے، تو یہ وسیلہ جائز ہے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، آج احسان قادری نے بھی کہہ دیا. لیکن بریلوی جو وسیلہ لگاتے تھے وہ لگاتے تھے ذات کا وسیلہ. نبی، اولیاء، صحابہ، ان کی ذات سے جو مانگے، ان کے صدقے میں جو مانگے، ذات، ان کی اطاعت فرمانبرداری نہیں. بس وسیلے کا یہی فرق ہے کہ ذات سے اگر اطاعت فرمانبرداری مراد ہو تو وسیلہ جائز ہو جاتا، اگر اس سے مراد ذات ہو تو ناجائز ہو جاتا. تو آج احسان قادری نے دوسرا بریلویوں کا عقیدہ باطل کر دیا، ذات والا، اور اطاعت و فرمانبرداری کو مان لیا کہ یہ صدقہ ہے. تو یہ صدقہ اہل حدیث کا ہے، یہ صدقہ، یہ عقیدہ اہل حدیث کا ہے، یہ عقیدہ کہ یہ وسیلہ اہل حدیث کا ہے، جس کو اب یہ قبول کر رہے ہیں. تو اہل حدیثوں کو مبارک ہو کہ تمہاری دعوت رنگ لا رہی ہے، بہانے بہانے سے ہی صحیح بریلوی علماء بھی رجوع کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ہم ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں، کیسے پڑھیں، ہے نا. آئیے اور سن لیتے ہیں، پھر یہ بات کا بھی جواب میں آپ کو تفصیل سے دیتا ہوں. ثواب زیادہ ہے. ارے جس نبی کی عظمت کے صدقے میں تم اس ثواب کو چھوڑتے ہو، اللہ 27 لاکھ نہیں چاہے تو 27 کروڑ عطا فرما دے گا. کیونکہ اللہ کے حبیب کی محبت میں تم نے اکیلے نہیں نماز پڑھی، تو اکیلے نماز پڑھی، اس کو مقتدا، پیشوا، مسلمان مان لیا. اور جس کا عقیدہ حد کفر تک پہنچ گیا، جس کا عقیدہ کفریہ ہے، اس کو مسلمان ماننا ہی خود کفر ہے. تو آپ ثواب کے پیچھے جاتے ہو، لیکن پتہ آپ نے سن لیا کہ نبی کی محبت میں، اور ان کے پیچھے نہیں پڑتے، نبی کے گستاخ ہیں. اور جو نبی کا گستاخ ہے اور اس کا عقیدہ نبی کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ حد کفر تک جاتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں. احسان قادری نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں اور ہر بریلوی کو ماننا پڑے گا. اب آئیے بریلویوں کے اماموں کی حد کفر ہم دکھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی، اولیاء کا نام لے لے کر کیا کیا گستاخیاں کی ہے، اور پھر یہ فتویٰ جائے گا بریلویوں کے امام پر. آئیے دیکھیے. جی ہاں، کہ جو نبی کی گستاخی کرے، کیا کرے، نبی کی گستاخی کرے، اس کا کفر حد کفر تک پہنچے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. احسان قادری کے الفاظ ہے، اس کو مسلمان ماننا نہیں چاہیے. اب اگر جو بریلوی ایسا کرے گا وہ خود مسلمان نہیں ہے. دیکھیے احمد رضا خان یہاں کیا کہہ رہے ہیں. احمد رضا خان کی کتاب ہدائی کے بخشش والیوم 1 پیج نمبر 8 اکبر بک سیل لاہور سے چھپی ہے. تو کہتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا. غوث کا قدم کس سے اونچے اونچے. اب یہ مطلقاً بات ہے. دیکھیے عام سے خاص نکالے تھے، تمام مخلوق میں انہوں نے سب کو داخل کر دیے تھے، فرشتے، انبیاء، اولیاء، نعوذ باللہ. اب یہاں اونچے اونچے، تو بھلا بتائیں امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اونچے اونچے لوگ کون ہیں؟ انبیاء سے بڑا کوئی اونچا ہے؟ صحابہ سے بڑا کوئی اونچا ہے؟ ائمہ سے بڑا کوئی اونچا ہے؟ نہیں نا. تو گویا ان کے اصول سے کہ عام سے خاص نکالا جا سکتا ہے، احسان قادری نے نکالا، تو اب اونچی اونچوں سے ان کو مراد ماننا ہی پڑے گا. کیا ماننا پڑے گا؟ کہ انبیاء، اولیاء، صحابہ، نعوذ باللہ،
ان کے سروں سے اونچا قدم غوث کا ہے. اب آپ کہیں گے کہ آپ نے کیسے عام سے کر لیا؟ نہیں، کیونکہ ان کی قول کی تفسیر ہم احمد رضا خان کے دوسرے قول سے پیش کرتے ہیں کہ یہاں مطلقاً سے ان کی کیا مراد ہے. اسماعیل شہید نے مطلقاً سے انبیاء اولیاء نہیں لیا تھا، جب خاص کر کے انبیاء کا شہیدوں کا ذکر کیا تو ناچیز لفظ استعمال کیا، لیکن احمد رضا خان نے جب خاص کا استعمال کیا تو کیا جملہ استعمال کیا. آئیے دیکھیں. دیکھیے احمد رضا خان یہاں کہتے ہیں ہدائی کے بخشش والیوم نمبر 2 پیج نمبر 36 پر کہ کثرت بعد قلت پر اکثر درود، عزت بعد ذلت پر لاکھوں سلام. کیا کہتے ہیں؟ کثرت بعد ذلت پر اکثر درود. تو درود کس پہ بھیجا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور عزت بعد ذلت پر لاکھوں سلام. سلام کس پہ بھیجا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ذلت لفظ استعمال کر رہا ہے. کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. نبی کے لیے ذلت لفظ استعمال کرنا کیا گستاخی نہیں؟ کیا حد کفر نہیں؟ اور یہ حد کفر ہے تو احسان قادری کو ماننا چاہیے کہ بریلوی کے امام حد کفر کو پہنچے ہیں، گویا وہ مسلمان نہیں. اور ایک اور بریلویوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، سلطان بہو نام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کی کتاب اسرار قادریہ پیج نمبر 60 لاہور میں کیا لکھتے ہیں کہ جبکہ آدم علیہ السلام کی ذلت شہوت کی وجہ سے تھی، نعوذ باللہ، آدم علیہ السلام کا نام لے کر ذلت ذلیل لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کس وجہ سے تھی؟ شہوت کی وجہ سے ان کی ذلت ہوئی، ذلیل ہوئے نبی. تو آپ نے کہا تھا اصول کہ جس کا کفر حد کفر، جس کی گستاخی حد کفر تک پہنچے وہ مسلمان نہیں. تو بریلویوں کے دو بڑے بڑے عالم احمد رضا خان، ان کا لفظ انہوں نے نبی کے لیے ذلت لفظ استعمال کیا ہے، خاص کر کے عام نہیں، خاص نبی کا ذکر آدم کا نام لے کر کیا گیا. تو گویا یہ حد کفر کو پہنچے ہیں. اور جس کا کفر حد کفر کو پہنچ جائے، جس کی گستاخی، وہ مسلمان نہیں، وہ امام نہیں بن سکتا. تو اس کو ماننا پڑے گا کہ اب یہ بریلویت کسی لائق نہیں. اچھا، یہ کفر تھا، یہ گستاخی تھی، اس کا اقرار خود ایک بریلوی عالم نے کیا ہے. کیا یہ نیک توفیق احسان قادری کو ملے گی؟ احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے. ملفوظات والیوم 3 پیج نمبر 293 لاہور. کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے. اس کا رد کرتے ہوئے شیخ احمد سرہند المعروف مجدد الثانی کے نزدیک وہ کیا لکھتے ہیں کہ نبی کی ولایت کو اس کی نبوت سے افضل ماننے کا نظریہ بیہودہ ہے، اور ایسا نظریہ رکھنے والا نبوت کے کمالات سے محروم ہے، جاہل ہے. یہ بریلوی عالم ہی کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہوتے تو آپ ہمیں فتویٰ ٹھوک سکتے تھے، لیکن یہ بریلویوں کے عالم نے ہی احمد رضا خان کو جاہل کہا ہے، اور کہا ہے کہ جو نبوت سے افضل ولایت کو مانے گویا اسے نبوت کے کمالات معلوم ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ احمد رضا خان کوئی بہت بڑے مجدد نہیں تھے، بلکہ گستاخ رسول تھے. اور انہی کے امام نے جاہل کہا ہے. تو احسان قادری کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بریلویوں کو یہ کہے کہ ان کا کفر حد کفر تک پہنچا ہے، اس لیے انہیں امام نہ مانا جائے، انہیں عالم نہ مانا جائے، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، ان کے پیچھے عید نہ پڑھی جائے، ان کے پیچھے جمعہ نہ پڑھا جائے. اور بہت سی گستاخیاں ہیں، لیکن ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، اس کے لیے میں بہت مختصر کر کے اور ان کی جو ایک بات ہے اس پہ ختم کرنا چاہوں گا. ایک شعر احمد رضا خان کا یہ بھی پڑھیے کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. فتوی رضویہ والیوم 28 پیج 363. شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کر کے احمد رضا خان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہے، یعنی عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. دیکھیے عام سے خاص نکالا نہیں جاتا، لیکن ولی اللہ بول دیا گیا ہے تو یہ خاص ہی ہے، یہ عام نہیں ہے. ولی اللہ سے مراد سب سے پہلے انبیاء ہوتے ہیں، پھر صحابہ ہوتے ہیں، پھر ائمہ ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑی ولی ہے. تو احمد رضا خان نے ایک اور مستخانہ عبارت اپنے فتوی رضویہ میں نقل کی،
تو احسان قادری نے فتویٰ لگایا تھا کہ جس کی گستاخی حد کفر تک پہنچے اسے امام نہیں ماننا چاہیے، اس کے پیچھے جماعت نہیں، اس کے پیچھے جمعہ نہیں، اس کے پیچھے عیدین نہیں. تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے وہ بریلوی امام کو امام کے درجے سے ہٹائیں، توبہ کریں، مسلک اہل حدیث قبول کریں، لوگوں کو توبہ کروائیں، تب جا کے ان کی جماعت ہوگی، ان کی عیدین ہوگی اور ان کی نماز ہوگی. اب آگے کیا فرماتے ہیں احسان قادری، آئیے سنیے. تو آپ ثواب کے جہاں ہم کو پتہ نہیں کہ امام سنی ہے یا وہابی ہے، سنی ہے یہ دیوبندی ہے، ہم کو پتہ نہیں، تو ایسی جگہوں پہ ہم کیا کریں؟ تو احتیاط تو یہی ہے کہ ایسی جگہ پہ بھی اکیلے ہی نماز پڑھے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم عقل سے سوچ سکتے ہیں. آپ اس مسجد میں جب کبھی جاؤ تو دیکھو کہ مقتدیوں کے چہرے کیسے ہیں، نورانی چہرے یا ایسے ہی ہیں، وہ تو آپ پہچان کر سکتے ہیں نا. آپ مجھے سچے دل سے بتائیے، آپ گوگل میں جا کے سنی علماء کے نام کو پیش کر دیجئے، کیسے کیسے نورانی چہرے آپ کو نظر آئیں گے. اور اسی طرح دیکھا سامعین اکرام، احسان قادری لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں. ہم نے کہا تھا نا یہ قادیانی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ یہودی ہے. انہوں نے یہ اصول سکھایا ہے کہ کیا آپ مسجد میں جا کے اپنی عقل استعمال نہیں کرتے؟ دین میں اپنی عقل استعمال کرنا یہ شیعوں کا اصول ہے، اہل سنت کا نہیں. اہل سنت کے وہاں سمجھ عقل حجت ہے تو وہ صحابہ اکرام کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جب راہ ہدایت آنے کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چھوڑے اور مومنین کی راہ چھوڑے گا، وہ جس طرف چلے گا ہم اس طرف چلائیں گے، لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے. یا مومنین سے مراد صحابہ اکرام ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ الصَّفَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں جیسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے، نعوذ باللہ. یعنی یہاں پر یہودی صحابہ اکرام کو بیوقوف کہہ رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ خود بیوقوف ہے، نہیں جانتے. تو صحابہ اکرام نے جیسا دین کو سمجھا ہے، جیسے اس پر عمل کیا ہے، ویسا ہی ہم کو سمجھنا ہے، شرط ہے. لیکن احسان قادری کیا کہہ رہا تھا کہ اپنی سمجھ لگاؤ، اور یہ شیعہ کا اصول ہے. میرے سے ایک مناظرے میں شیعہ نے یہی شرائط پیش کیا تھا کہ قرآن، سنت، اجماع اور اپنی عقل. تو اپنی عقل جو لگاتا ہے وہ شیعہ ہے، وہ یہودی ہے، وہ قادیانی ہے. جیسے کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ پیر تو نیچے سے گندا ہوتا ہے لیکن ہم مسح جوتے موزوں کے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے اسے ڈانٹ لگائی تھی کہ دین میں عقل کا دخل نہیں. تو جیسا آپ نے جانا تھا کہ احسان قادری کو کچھ علم تو ہے نہیں، وہ اسماعیل شہید کی اصول والی بات کو غیر اصولی بول کر اسے گستاخی بتا رہا تھا، جبکہ بریلویوں کا یہ اصول ہے کہ عام عبارت سے خاص مراد نہیں ہوتا، جیسے میں نے بتایا. اب یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اسے حدیث کا بھی علم نہیں، کہ حضرت علی نے خود فرمایا ہے کہ دین میں عقل کا دخل نہیں، اور جو دین میں عقل کا دخل داخل کرے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا بیڑا غرق ہوگا، منکرین حدیث بنے گا، وہ شیعہ بنے گا، وہ رافضی بنے گا، وہ قادیانی بنے گا، وہ یہودی بنے گا. اب انہوں نے کہا ہے کہ چہرے دیکھ لیا کرو. آئیے چہرے بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ بریلویوں کے کتنے نورانی چہرے ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھ لیجئے. یہ دیکھیے ایک شخص کتنے نورانی چہرے والا ہے، ماشاءاللہ. دیکھیے اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے. بچوں کو گھر میں دکھائیں گے تو ڈر جائے گی بچے کہ یہ کون بھوت ہے، اور یہ ان کے نورانی چہرے ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے ادھر سے نور دکھ رہا ہے. ہاں آنکھ بند کان بند کر کے اگر عقل سے سوچیں گے تو نور ہی نور ہے. ہاں انہوں نے جو پگڑی باندھی ہے وہ چمک رہی ہے، لیکن ان کا چہرہ تو اتنا کالا پیلا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ ان کے گھر میں ان کی بیوی، ان کے بچے دیکھ کے سورج ڈر جاتے ہوں گے. اب جن لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر رہے تھے، آئیے ان کا حل دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العالمین نے کیا صورت، شکل اور کیا قرت دی ہے، کیا صلاحیت ان کو دی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. علماء کے نام باب تو نہیں ہے، ایمان کو سنبھالیے اور احتیاط اسی میں ہے. پہچان نہ بھی کر پاؤ، آئیے دکھاتے ہیں ہم آپ کو کہ جو جن کے پیچھے نماز پڑھنے کا یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے ان کا کیا معیار ہے. لیکن آپ کے یہ ناچیز بھائی نے بھی سنت، اور یہ تو امام کی بات ہوئی، آپ عوام کو بھی دیکھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہتے ہیں ویڈیو پلے نہیں ہو پا رہا ہے. وہ نحمدہ و نصلی علی رسول
یہ اصل میں بیچ میں کال آ جا رہا ہے, معذرت چاہتے ہیں. ثواب چلا جائے گا. تو محترم سامعین اکرام, ہم اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ بیچ میں مجھے کال آ رہے ہیں, اور انہیں دیتے ہیں کہ اگر تم ایسا ہی امام دیکھتے ہو مسجد میں تو کبھی مسجد حرم میں چلے جاؤ, شیخ سدیس, شیخ شریم کو دیکھ لو, ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھ لو, اور احسان قادری کی صورت دیکھ لو, اور ابھی میں نے جس شخص کی صورت بتایا تھا وہ صورت دیکھ لو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا نورانی چہرے کس کے ہیں, نورانی لباس کس کے ہیں, اور نورانی آواز کس کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان گستاخ رسولوں سے امت مسلمہ کی حفاظت عطا فرمائے.